Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV को खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 130 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट ओनर ऑफ द हाउस, मसीह घर का मुख्तार। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट ओनर ऑफ द हाउस, मसीह घर का मुख्तार के हवाले से मुकाशफा बताएं और मूसा और क्राइस्ट की बाबत यानी शरीयत और फजल और मसीह का ऊपर से आना इसका भेद बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह यीशु की अब्दी कहानत और शफायत और मूसा और हारून की कहानत में फ़र्क बताएं और खैमा इज्तिमा और कलीसिया के बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इब्रानियों 3 बाब 1 आयत से 6 आयत तक। बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार का है यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके सारे घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे। 2 शमूएल 7 बाब 13 आयत। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मुकाशवा 30 बाब 7 आयत। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मानी क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, उसकी मिनिस्ट्री, मरना दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, सेकंड कमिंग में कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट ऑनर ऑफ द हाउस, मसीह घर का मुख्तार, और पिक्स भी डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट ऑनर ऑफ द हाउस के हवाला से पौलुस रसूल जिक्र करता है कि मूसा उसके सारे घर के अंदर खादिम था और क्राइस्ट खुदा के घर के अंदर मुख्तार। तो हमें घर का पता होना चाहिए, ये किस घर की बात की जा रही है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक जब घर की बात करेंगे तो इजराइल का घराना
यहाँ दाऊद का घराना है। तो हाउस ऑफ डेविड की जब टर्म यूज करते हैं तो ये डेविडिक जो कॉवेनेंट बांधा गया दाऊद से खुदा ने कि दाऊद के घराने में यहूदा की बादशाही के अंदर जो तख्त के ऊपर बैठेगा उस पर बैठने वाले की कभी ना होगी, यानी इंसानी तरीके के ऊपर, यानी मसाया के हवाला से ये डेविडिक कॉवेनेंट में ये प्रोफेसी की गई। और दूसरे सैमुएल के अंदर 7वें बाब के अंदर ये प्रोफेसी हमें मिलती है कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और दाऊद की डेविडिक लाइन से जो बात की गई है कि मसाया जो पैदा होगा तेरे सुल्ब से जो पैदा होगा वो खुदा का घर बनाएगा। तो इससे सोलोमन टेम्पल मुराद नहीं है, हालांकि दाऊद से जो सुलेमान पैदा हुआ उसने हैकल जो दुआ का घर बनाई, पर जो खुदा का घर है जिसमें खुदा रहता है वो कलीसिया जो डेविडिक जो कॉवेनेंट बांधा गया है उसके मुताबिक लिखा है वही मेरे नाम का घर बनाएगा, यानी ये कलीसिया की बात हो रही है। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हाउस ऑफ डेविड की बात करेंगे, दाऊद का घराना या दाऊद का घर उसकी बात करेंगे, तो उससे पहले हम इजराइल का घराना, तो ये टर्म ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो ली जाती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इजराइल का घराना या दाऊद का घराना ये कहेंगे, मगर टर्म हमारे पास जो आती है कि दाऊद का घराना, दाऊद के घराने से यानी डेविडिक लाइन में ये कॉवेनेंट बांधा गया है कि जो तेरे सुल्ब से, यानी मसाया जो डेविडिक लाइन से आएगा यहूदा के घराने से, यहूदा की बादशाही से आएगा। तो टर्म हमारे पास वाजे होती है, हाउस ऑफ डेविड की बात करते हैं। और यहाँ पर जो इब्रानियों 30 बाब के अंदर एक कंपैरिजन मूसा के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से किया गया है। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो क्राइस्ट की ऑनर है वो घर का मुख्तार है। और जब हम मूसा की बात ओल्ड टेस्टामेंट में करेंगे हाउस ऑफ डेविड के अंदर खादिम है, पर जब हम हाउस ऑफ डेविड की बात करेंगे तो मूसा को दाऊद से पहले जब खैमा इज्तिमा बनाया तो इजराइल के घराने के अंदर हमें मूसा की खिदमत मिलती है। मगर मूसा की खिदमत, मूसा के बाद हारून जो लावी के घराने से और उसके बाद उसकी नस्ल, तो ये सारी मूसा को जो मीडिएटर मुकर्रर किया गया, तो मूसा ने फिर खुदा से हारून की बात की, तो खुदा ने फिर हारून को मूसा की जगह लिया गया। तो जब हम मीडिएटर की बात करेंगे, जब इस्राएल के घराने के अंदर खादम की बात करेंगे, तो वो मूसा ही का जिक्र होगा। हालांकि मूसा के बाद उसका भाई हारून और उसकी औलाद जो है उन्होंने कहानत की, तो मूसा हारून दोनों ही का नाम लिया जाएगा। मगर यहाँ पर पौलुस जब बयान करता है कि मूसा तो इजराइल के घराने के अंदर खादिम था, मगर यीशु मसीह उस घराने का मुख्तार है। तो जब मुख्तार की बात करेंगे तो हमें डेविडिक कॉवेनेंट के मुताबिक, डेविडिक लाइन के अंदर दाऊद से जो अहद बांधा गया, उसमें दाऊद के घराने से क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया जो उसके सुल्ब से यानी डेविडिक लाइन से पैदा होगा, वो घर का मुख्तार है। तो किस घर का मुख्तार है, ये हमारे पास वाज़ेह बात ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इजराइल का घराना या दाऊद का घराना हम कहेंगे। और जब न्यू टेस्टामेंट के अंदर बात करेंगे तो घर का मुख्तार क्राइस्ट है और ये घर कलीसिया है। तो इन दोनों की बाबत हमें टर्म का पता होना चाहिए। तो लिखा कि मूसा उस सारे घर के अंदर यानी इजराइल के घराने के अंदर खादम की हैसियत से मुकर्रर हुआ और ध्यानदाता। खुदा ने मूसा के हवाले से यही कहा, तो मेरे सारे घराने के अंदर अमानतदार है यानी फेथफुल है। ये मरियम से बात जब यहोवा करता है तो मूसा के हवाला से ये लिखा गया कि उसे मेरा दीदार नसीब है, और वो खुदा से बात करने वाला था, खुदा से कलाम लेता था। और पौलुस रसूल उसका जिक्र करता है कि मूसा तो उसके घर के अंदर यानी इजराइल के घराने के अंदर खादम की हैसियत रखता था, ताकि होने वाली बातें यानी आने वाले जमानों की बाबत वो गवाही दे। तो आने वाले जमाने न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक क्राइस्ट मसाया यानी मसाया की बाबत और उस न्यू टेम्पल की बाबत, कलीसिया की बाबत, तमाम प्रोफेसीज की बातें जो मूसा को ओल्ड टेस्टामेंट में कलाम दिया गया, नबियों को दिया गया, तो मूसा और उसके बाद हारून और उसके बेटे जो कहानत करते थे, ये सब आने वाले पीरियड के लिए वो अक्स थे और आइंदा होने वाली रियल बातों की तरफ उनका बयान था।
تو موسیٰ دیانتدار رہا اسے سارے گھر کے اندر، اور وہ گھرانہ تو اسرائیل کا تھا۔ جب مسیح کی بات کی جا رہی ہے تو لکھا مسیح اس کے گھر کے اندر مختار ہے، تو اس کا گھر تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق اسرائیل کا گھرانہ ہے، یا ڈیوڈک لائن کے مطابق ہاؤس آف ڈیوڈ ہے، یعنی داؤد کا گھرانہ، یہ ٹرم لی جاتی ہے۔ اور جب داؤد کا گھرانہ ٹرم لی جاتی ہے تو مسیح داؤد کے گھرانے ہی کے اندر مختار ہے، یعنی ڈیوڈک لائن کے مطابق۔ تو یہ ہمارے پاس دو تین باتیں یہاں پر واضح ہونی چاہیے کہ موسیٰ بھی فیتھفل تھا اپنے مقرر کرنے والے حق میں، کرائسٹ خدا کا بیٹا وہ بھی فیتھفل تھا خدا کے گھر کے اندر۔ تو موسیٰ خادم کے طور کے اوپر آنے والی باتوں کی گواہی دے، مسیح کی بابت گواہی دے، آنے والی قربانی جو کرائسٹ کی اس کا عکس وہ قربانیوں کے اندر جو بیان کرتا ہے، تمام لا شریعت بیان کرتا ہے، گویا نبوت کی راہ سے، اس ساری تعلیم کے ذریعے سے وہ مسیح کی بابت بیان کرتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ موسیٰ اس کے سارے گھر میں امانت دار تھا، فیتھفل تھا، دیانتدار تھا، اور یہ یہوہ نے موسیٰ کے حوالہ سے یہ اس کی تعریف کی کہ وہ فیتھفل تھا اس کے سارے گھرانے کے اندر۔ جب موسیٰ دیانتدار تھا تو لکھا ہے کرائسٹ اس کے گھر کا مختار ہے، تو وہ بھی اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا۔ تو کرائسٹ کی دیانتداری، کرائسٹ کی امانت داری، کرائسٹ اپنی منسٹری کے اندر جو باپ نے اسے دی اس میں وہ دیانتدار تھا۔ تو موسیٰ مسیح کی بابت بیان کرتا تھا، اور مسیح نے آ کر باپ کو جلال دیا اور دنیا کے اندر آ کر گھر کا مختار۔ تو لکھا ہے جس طرح ہر گھر کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو گھر اور گھر کا بنانے والا، تو گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ آنر کے عزت کے لائق ہوتا ہے۔ تو گویا موسیٰ تو دیانتدار تھا اس گھر کے اندر، یعنی اسرائیل کے گھرانے کے اندر، یہاں ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر۔ تو ہاؤس آف ڈیوڈ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سارا اسرائیل بھی آتا ہے، کیونکہ جب داؤد نے بادشاہی کی ساؤل کے بعد تو وہ اسرائیل کے اوپر اور یہودا یہ پورے 12 قبیلوں کے اوپر داؤد کی بادشاہی تھی۔ اور داؤد کی بادشاہی جب پھر سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا بیٹا سلیمان سلطنت کرتا ہے، اور سلیمان کے بعد اس کا بیٹا ربام بادشاہی کرتا ہے، تب 12 قبیلے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، 10 ایک طرف اور 2 ایک طرف۔ مگر داؤد کی جو بادشاہی ہے یہ 12 قبیلوں کے اوپر تھی، تو وہ ٹائٹل تو یہی آئے گا ڈیوڈک لائن یا ہاؤس آف ڈیوڈ جو داؤد کا گھرانہ ہے، پر اس کی بادشاہی پورے 12 قبیلوں کے اوپر تھی۔ اور سلیمان نے بھی اسی طرح سلطنت کی، مگر ربام جب آیا تو یہ ڈویژن ہوئی۔ جب ہم اسرائیل کے گھرانے یا ہاؤس آف ڈیوڈ کی بات کریں گے تو یہ اسرائیل کا گھرانہ ہے جس میں پورے 12 قبیلے آتے ہیں۔ جب یہوہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ اس کے گھر میں امانت دار تھا، یعنی جو رسپانسبلٹی جو خدمت موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر شریعت کے اندر دی گئی، اس نے پوری طرح اس کو سر انجام دیا۔ خدا سے کلام لے کر وہ بیان کرتا، ساری شریعت کا لکھنے والا، ساری یوتھ کو اس نے استثنا کی کتاب کے اندر ریپیٹ کیا خدا کا کلام، اور ان کو لیڈ کیا، یعنی بڑی دیانتداری کے ساتھ امانت دار تھا اور اس نے اس کو لیڈ کیا۔ تو جب یہوہ تعریف کرتا ہے موسیٰ کی تو فیتھفل تھا، امانت دار تھا، تو پالوس یہی کرتا ہے کہ اب کرائسٹ کے اوپر جو اس گھر کا مختار ہے، تو لکھا کہ سب چیزیں بنانے والا خدا ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں۔ تو گویا اسرائیل کا گھرانہ اور آج کلیسیا جو خدا کا گھرانہ ہے، یہ ٹرم پیچھے سے وہی چلتی آ رہی ہے، یعنی ہاؤس آف ڈیوڈ کی بات، یعنی داؤد کا گھرانہ، تو اس میں پوری اسرائیل نیشن ہے، پوری اسرائیل قوم ہے جس کا خادم موسیٰ مقرر ہوا، اور موسیٰ نے پھر ہارون کا نام لیا اور ہارون اور اس کے بیٹے کہانت کرنے لگے۔ تو جب امانت دار کی بات آئے گی تو وہ موسیٰ ہی کا ذکر ہوگا، یعنی موسیٰ ہی میڈیٹر قوم اور خدا کے درمیان، اور دیانتدار تھا، امانت دار تھا، اور فیتھفل ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے اندر، یعنی نیشن کے اندر، اسرائیل کے اندر، ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر، حالانکہ ہاؤس آف ڈیوڈ ڈیوڈک لائن کے مطابق داؤد کے ساتھ یہ عہد ہے، پر اسرائیل کا سارا گھرانہ اس کے اندر امانت دار خادم جو ہے، جو میڈیٹر ہے، وہ موسیٰ ہے، اور موسیٰ کے بعد ہارون اور اس کی اولاد جو ہے انہوں نے کہانت کی۔ تو ہمارے پاس جو یہاں تعلیم ہے
اور آج جو آنر آف دا ہاؤس کرائسٹ کے حوالہ سے بتایا جا رہا ہے، تو کرائسٹ اس سارے گھر کا یعنی اسرائیل کی نیشن کا مالک یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور آج نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم کرائسٹ کے تجسم میں آتے ہیں اور جب یہ کہا گیا گھر کا جو مختار ہے وہ کرائسٹ ہے، مسیح خدا کا بیٹا، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو مختار تھا وہ کرائسٹ عکس کے اندر ہی تھا، مگر موسیٰ جو میڈیٹر تھا، موسیٰ نے وہاں پر امانت دار بنا اور اس گھر کے اندر خادم بنا، سرونٹ بنا، تاکہ مسیح کی بابت جو گھر کا مختار ہے اس کی بابت گواہی دے، یعنی جو ریئل سیکریفائس وقوع کے اندر آنی تھی خدا کے بیٹے کی، اس کی تشبیہ 5 فولڈ سیکریفائس کے اندر، شریعت کے اندر، ان ذاتوں کے اندر بتائی گئی کہ پاکیزگی اور بلڈ کا کیا فنکشن ہے، کیا کام ہے۔ تو موسیٰ سارے گھر کے اندر یعنی اسرائیل کے گھرانے کے اندر، ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر امانت دار خادم کی حیثیت سے اس نے دیانتدار رہا، اور گھر کے اندر اس نے ہر کام جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا کیا۔ مگر پالوس رسول جب مسیح کی بات کرتا ہے اور کرسٹولوجی کے اندر جب ہم کرائسٹ خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو لکھا وہ گھر کا مختار ہے، یعنی گھر کا بنانے والا ہے، جس طرح ساری چیزیں بنائی گی، اور لکھا ہے ہر گھر کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو اسرائیل کا بنانے والا یہوہ۔ اور جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کلیسیا ہے اور اس کا مختار کرائسٹ ہے۔ تو کرائسٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی اسرائیل کے حوالہ سے جب یہوہ اس کا مالک ہے، تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم کلیسیا کی بات کریں گے، گھر کی بات کریں گے، تو ٹرم اور گھر وہی ہے، یعنی اسرائیل کا گھرانہ یا ہاؤس آف ڈیوڈ داؤد کا گھرانہ۔ تو اس میں تو 12 قبیلے تھے، تو ان میں خادم تو موسیٰ تھا، مگر اس کا سب کا مالک نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر اب خدا کا بیٹا مسیح ہے، جس میں نیشن بھی آتی ہے اور ادر نیشن بھی آتی ہیں، یعنی یہودی یونانی دونوں ہی آتے ہیں، یعنی اسرائیل کے 12 قبیلے بھی اس گھر کے اندر آئیں گے، کلیسیا کے اندر غیر قومیں بھی آئیں گی۔ ان کا مختار مالک کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے۔ تو موسیٰ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر شریعت لانے والا یعنی آنے والی باتوں کی گواہی دی، مگر تھرو لا وہ یہ باتیں بیان کرتا تھا۔ تھرو لا وہ 5 فولڈ سیکریفائس کے اندر مسیح کا عکس اس نے دیکھ لیا، اس نے اس بلڈ کے اندر ریئل سیکریفائس یعنی کرائسٹ کا بیان کیا۔ تو شریعت کا لانے والا جو اسرائیل کے گھرانے کے اندر خادم تھا، آنے والی باتوں یعنی مسیح کی بابت وہ گواہی دے رہا تھا، نبوتیں کر رہا تھا، ایون تمام نبی مسیح کی بابت بات کر رہے تھے۔ تو اس گھر کے اندر امانت دار جو مقرر کیا گیا وہ موسیٰ میڈیٹر کے طور پر لا کا، شریعت کا لانے والا۔ اور جب فضل کی بات کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا گریس اور فضل مسیح کی طرف سے لکھا، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ اس دنیا کے اندر انکارنیشن، تجسم کے اندر جب کرائسٹ آتا ہے تو یہ گھر کا مختار ہے، اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ ہاؤس آف ڈیوڈ یا اسرائیل کا گھرانہ، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو اسرائیل کا گھرانہ یا ہاؤس آف ڈیوڈ، ہاؤس آف ڈیوڈ میں 12 قبیلے پورے تھے جو ربام کی سلطنت میں آ کر ڈیوائیڈ ہوئے۔ جو جب ہم ہاؤس آف ڈیوڈ کی بات کریں گے تو اس میں ہم یہودا کی بادشاہی بھی لیتے ہیں، جس میں یہودا اور بنیامین 2 قبیلے آتے ہیں۔ یہ داؤد کا گھرانہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہودا کی بادشاہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ پر جب ہم ہاؤس آف ڈیوڈ کہیں گے، داؤد کا گھرانہ کہیں گے، تو یہ صرف داؤد کی، یہودا کی بادشاہی نہیں ہے، یہ 12 قبیلوں کے اوپر داؤد کی بادشاہی کو ہم ہاؤس آف ڈیوڈ کریں گے۔ یہ مکاشفہ جو ہم پر عیاں بائبل میں ہوتا ہے، کیونکہ لکھا سیموئیل کی کتاب کے اندر کہ جو داؤد کے صلب سے پیدا ہوگا یعنی مسیح خدا کا بیٹا، میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرے لیے گھر بنائے گا۔ تو گویا گھر بنانا یہ کوئی اینٹ پتھر کے گھر کی بات نہیں ہے جو سلیمان نے ہیکل بنائی یا موسیٰ نے جو ٹیبرنیکل بنایا، یہ ان گھروں کی بابت، خیموں کی بابت بات نہیں ہو رہی، یہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو گویا ایک ہاؤس اور ایک ہوم، ان دونوں کا فرق ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہوم اینٹ پتھر کا گھر ہوتا ہے اور ہاؤس ایک گھرانے کی بات ہوتی ہے۔
تو جب ہم ایک گھرانے کی بات کرتے ہیں تو گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک گھرانے کے اندر ہیڈ شپ رکھتا ہے. جس طرح ایک عورت گھر کے اندر ورک کرتی ہے, ہاؤس ہولڈ ہوتی ہے, تو ہاؤس کے اندر جب ہم ایک ہسبینڈ کی بات کریں گے تو ہسبینڈ ورڈ ہاؤس باؤنڈ سے آیا ہے, یعنی جو گھر کو ہولڈ کرنے والا ہے, گھر کو قائم رکھنے والا ہے, مختار ہوتا ہے, جو ہیڈ شپ کے اندر ہے. اور ہیڈ شپ کے ہونے کی وجہ سے ہاؤس باؤنڈ یعنی ہسبینڈ یعنی شوہر یعنی ہیڈ ہے. تو کلیسیا کا ہیڈ شوہر یسوع مسیح خدا کا بیٹا, جس کے اندر اسرائیل بھی 12 قبیلے اور غیر قومیں بھی آتی ہیں. تو جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی یسوع کے خون سے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس کا مختار ہے, اس کا آنر ہے. تو جب موسیٰ کی بڑی عزت تھی جو گھر کا خادم تھا, تو گھر کا جو مختار خدا کا بیٹا مسیح ہے وہ موسیٰ سے بھی زیادہ عزت دار ٹھہرا, یعنی عزت آنر اس کی زیادہ ٹھہری. تو گویا ورشپ جو ہے یہ موسیٰ کی رہی ہے, یہ ورشپ پریز آنر جو ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو تجسم کے اندر آیا, وہ گھر کا بنانے والا. اور یہ گھر ہاؤس آف ڈیوڈ یا اسرائیل کا گھرانہ, موسیٰ تو خادم تھا پر اسرائیل اور ہاؤس آف ڈیوڈ یہ سبھی یعنی 12 قبیلے اور غیر قومیں جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے. ایکچولی یہ وہ گھر ہے جس کا ایک پارٹ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہاؤس آف ڈیوڈ کی شکل کے اندر ملتا ہے, مگر ہاؤس آف ڈیوڈ کی جو ٹرم ہے اسی کے اندر غیر قومیں بھی پائی جاتی ہیں. اس کا بھید ہمیں آموز کی کتاب کے اندر 9ویں باب کے اندر ملتا ہے کہ اس روز وہ داؤد کے ہٹے ہوئے خیمے کو کھڑا کرے گا, اس کے رکھنوں کو بند کرے گا, اس کے کھنڈروں کی مرمت کرے گا, اور غیر قوموں کے اوپر وہ قابض ہوگا جو اس کے نام کا زندہ خدا کا اقرار کرتی ہے. تو جینٹائل کے حوالہ سے جو پیچھے پروفیسی آموز کی کتاب میں آئی ہے تو وہ داؤد کے پھٹے خیمے سے ہی ریلیٹ کی گئی ہے, یعنی داؤد کے گھرانے سے غیر قوموں کا تعلق بھی جوڑا گیا ہے. تو گویا اسرائیل کے 12 قبیلے اس گھرانے کے اندر ہے, تو لکھا اس کے پھٹے ہوئے خیمہ کو اٹھا کھڑا کرے گا. تو اس میں جینٹائل بھی آتی ہے علماء کی کتاب کے اندر. جب پہلی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے تو تمام شاگردوں نے اسی پروفیسی کو کہ وہ داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کو کھڑا کرے گا, تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ وہ غیر قوموں میں جا کر منادی کرے تاکہ وہ بھی کلیسیا کا پارٹ بنے. تو ہاؤس آف ڈیوڈ کا مکاشفہ یا اسرائیل کے گھرانے کا مکاشفہ ہمارے سامنے کلیسیا کی شکل کے اندر آتا ہے. تو گویا اس کا پارٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو اسرائیل کے حوالہ سے تھا, 12 قبیلوں کے حوالہ سے تھا, ہاؤس آف ڈیوڈ کے حوالہ سے تھا, مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ کلیسیا ہے. اور جب کلیسیا کی بات آتی ہے تو یہ سایہ اس کو پہلے ہی سے بیان کرتا ہے 22 باب کے اندر کہ وہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے یعنی ہاؤس آف ڈیوڈ کی جس کے پاس ہے وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر یہی کہا گیا وہ جو برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے یعنی ہاؤس آف ڈیوڈ کی اس کے پاس ہے. اور ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر 12 قبیلے بھی آئیں گے اور پھٹے ہوئے داؤد کے خیمہ کے اندر غیر قومیں بھی جو لی گئی ہیں. گویا نیشن اسرائیل جو 12 قبیلے ہیں, جینٹائل غیر قومیں دونوں ہی داؤد کے پھٹے ہوئے خیمے کی پروفیسی کے اندر یعنی ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر ڈیوڈ کووننٹ کے مطابق مسیح خدا کا بیٹا قوم کے لیے غیر قوم دونوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا. اور جو کلیسیا جو گھر وقوع کے اندر آئے گا, یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس گھر کا آنر ہے, مختار ہے, اور وہ فیتھفل تھا. اور جب موسیٰ فیتھفل تھا آنے والی باتوں کا, تو کرائسٹ بھی اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں فیتھفل تھا, دیانتدار تھا. اور یہ دیانتدار کیا تھا کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. خدا نے اسی پرپس کے لیے اس کو بھیجا کہ دنیا میں آ کر قوم اور غیر قوم دونوں کے لیے یعنی داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کے اندر قومیں اور اسرائیل دونوں ہی نجات پا جائیں. یہ اسرائیل کا گھرانہ ہے, یہ ڈیوڈ لائن کے مطابق داؤد کی کنجی رکھنے والا مسیح ہاؤس آف ڈیوڈ کا مالک ہے, جس کے اندر 12 قبیلے آتے ہیں اور غیر قومیں بھی لے لی گئی. اور یہ سایہ کی کتاب میں لکھا بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یعنی خدا کا بیٹا کرائسٹ اس نے آ کر کلیسیا ایسا گھر وقوع کے اندر لایا ہے, ایسا دروازہ کھول دیا ہے غیر قوموں کے لیے تاکہ وہ ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر آئے. کیونکہ داؤد کی کنجی مسیح کے پاس ہے,
اور مسایہ کلیسیا کا اندر دیانتدار مقرر ہوا، یعنی اس دنیا کے اندر تجسم لیا، کلام خدا، خدا کا بیٹا، دوسرا قنوم، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ساری دنیا کو نجات دی، جس کے اندر ہاؤس آف ڈیوڈ کی جو ٹرم پوری ہوتی ہے، یعنی وہ گھر جس کا خادم موسیٰ تھا، اس گھر کا مختار، یعنی ہاؤس آف ڈیوڈ کا، جس میں 12 قبیلے بھی آتے ہیں اور جس میں غیر قومیں بھی آتی ہیں، ان سب کی کنجی مسایہ کے پاس، یعنی اس نے آ کر کلیسیا کے اندر ہر شخص کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہی لکھا کہ فلپیا کی کلیسیا کے اندر کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور میں اس شیطان کی جماعت کو تیرے قابو میں کر دوں گا، یعنی قومیں اور وہ جو خدا سے دور ہے ایمان لائیں گی، اور آج یہ دنیا کے اندر دنیا کی وہ قومیں جو خدا سے دور تھی مسایہ کے اوپر ایمان لے آئی ہیں، کیونکہ داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کے رکنوں کو بند کیا گیا ہے، اس کی فصیل، اس کے کھنڈر کو تعمیر کیا گیا ہے، اور غیر قومیں بھی اس میں امید رکھتی ہیں۔ تو گویا اسرائیل کا گھرانہ جہاں ہاؤس آف ڈیوڈ، جس کے اوپر داؤد کے ساتھ ڈیوڈ کوویننٹ باندھا گیا، تو یہ داؤد کا گھرانہ صرف یہودا کی بادشاہی کی بات نہیں ہے، بلکہ داؤد اس نے 12 قبیلوں کے اوپر سلطنت کی، اور مسایہ ساری دنیا کے لیے آیا تاکہ کلیسیا جو حقوق کے اندر آئی ہے اس کا عبدال آباد بادشاہ ہو۔ تو ہمارے پاس جو کرسٹولوجی کے اندر جو گھر اور گھر کا بنانے والا کے اوپر مکاشفہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ گھر ہاؤس آف ڈیوڈ یا اسرائیل کا گھرانہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ تو خادم تھا، آنے والے باتوں کی گواہی دیتا تھا مسایہ کی بابت، مسایہ کی سیکریفائس کی بابت، فائفل سیکریفائس کے اندر، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے کلیسیا، جس نے گھر بنایا ہے، جو کلیسیا کا ہیڈ ہے، شور ہے، یعنی ہسبینڈ ہے، ہاؤس بونڈ ہے، یعنی گھر کا بنانے والا، مختار ہے، مالک ہے، اس نے کلیسیا کو حقوق کے اندر لایا ہے، اور یہ فضل کا لانے والا ہے، موسیٰ لا کا لانے والا ہے، اور فضل کے اندر لا کی ساری باتیں مسیح نے پوری کی ہیں، کیونکہ داؤد کی کنجی مسایہ کے پاس ہے، یعنی وہ ہاؤس آف ڈیوڈ، وہ خدا کا گھرانہ جس کو خدا نے بنایا تھا، جس کے اندر خادم موسیٰ کو رکھا گیا، اور بیٹا پھر جب آیا جو مالک ہے، مختار ہے، اس نے کلیسیا کے لیے، گھرانے کے لیے، یعنی قوم کے لیے، غیر قوم دونوں کے لیے جان قربان کر کے ان کو کلیسیا بنایا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہجری کی کتاب کے اندر لکھا، پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ تو پہلے گھر کو ہم ٹیمپل، سولومن کی ٹیمپل بھی کہتے ہیں، پر پہلے گھر کی رونق اسرائیل ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر جو خدا کا جلال تھا، جس کا خادم موسیٰ تھا، اس سے زیادہ رونق کا کلیسیا کی ہے، جس کا مالک مختار خدا کا بیٹا مسایہ ہے۔ گویا کرائسٹ خدا کا بیٹا، آنر آف دا ہاؤس ہے، موسیٰ خادم ہے، پر مسایہ خدا کا بیٹا آنر ہے کلیسیا کا۔ تو یہ پچھلا گھر، اس کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہے، پر گھر کا بنانے والا جو ہے یہ مسایہ خدا کا بیٹا، اور سارا جہان ہی تو کلام خدا بنا ہے۔ تو لکھا جس سے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے، اور اس کا بیٹا کلام خدا اس نے بنائی، اور اسی نے کلیسیا حقوق کے اندر لائی ہے، یعنی اپنے خون سے کلیسیا کو بنایا ہے، یعنی خدا کے لیے پالے فرزندوں کو بنایا ہے۔ اور پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو گھر کا، یعنی کلیسیا کا یا ہاؤس آف ڈیوڈ کا جو کنجی مسایہ کے پاس ہے، اس کا مختار ہے، وہ زیادہ عزت کے لائق ٹھہرا، یعنی موسیٰ سے زیادہ۔ تو موسیٰ تو خادم کی حیثیت میں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس گھرانے کا رکن بھی ہے جو اسرائیل کا یا ہاؤس آف ڈیوڈ کا ہے، پر یسوع مسیح ہیڈ ہے، یسوع مسیح کلیسیا کا، باڈی آف کرائسٹ کا شور ہے، ہاؤس آف ڈیوڈ کا وہ ہیڈ ہے۔ مسایہ خدا کا بیٹا داؤد کی کنجی رکھتا ہے، وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، ہسبینڈ ہے، اور ہسبینڈ لفظ ہاؤس باؤنڈ سے آیا ہے، جو مختار ہوتا ہے گھر کا، اور ہسبینڈ کا مطلب شوہر ہوتا ہے، اس لیے کرائسٹ کو ہم ہسبینڈ کہتے ہیں کلیسیا کا، یعنی ہاؤس باؤنڈ ہے، یعنی وہ مختار ہے اس گھرانے کا، وہ بنانے والا ہے کلیسیا کا، وقوع کے اندر لانے والا ہے۔ اس لیے مسایہ کی عزت، آنر، یہ ورشپ کے اندر ہے۔ موسیٰ اس گھرانے کا رکن ہے، اس گھر کا خادم ہے جو مسایہ کی گواہی دیتا، اور جب مسایہ جس نے گھرانے کو بنایا، کلیسیا کو بنایا،
घर को बनाया। ये घर जो है ये यीशु मसीह के जलाल से मामूल, यानी ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, कलीसिया है, जिसमें 12 कबीलों में से और गैर कौमों में से जो मसीह पर ईमान लाई है और लाएंगी, वो कलीसिया, वो खुदा का घर है, मकदस है। इसकी रौनक पहली रौनक से ज्यादा वो घर यानी इजराइल का हाउस ऑफ डेविड, वो तो सिर्फ 12 कबीलों के हवाला से था, मगर हाउस ऑफ डेविड दाऊद के फटे हुए खैमा के अंदर गैर कौमों की निजात की उम्मीद भी आमूस की किताब में बताई गई है। तो हाउस ऑफ डेविड के अंदर हमें 12 कबीले भी मिलेंगे और गैर कौमें भी, जो कलीसिया वकूफ के अंदर आई है। यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो मुख्तार है, वो ऑनर है, वो मालिक है, और वो ज्यादा मूसा से इज्जत के लायक ठहरा, यानी सारा जलाल, सारी हजमत, सारी ऑनर, इज्जत, तमजीद खुदा के बेटे को, सारी वर्शिप उसको है। और आज कलीसिया अपने हस्बैंड की यानी हाउस बाउंड जो मुख्तार है, मालिक है घर का, जिसने कलीसिया को अपने खून से जन्म दिया है, अपनी कुर्बानी से इनको पाक किया है, उसकी वर्शिप कलीसिया के अंदर होती है। और ईमानदार भरपूर तरीके से रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते रहे। और पौलुस रसूल फिर बयान करता है कि वो घर हम है, यानी कलीसिया, यानी जिस तरह कलीसिया टेम्पल गॉड की, और यीशु मसीह खुदा का बेटा वो दाऊद की कुंजी रखता है। और यशायाह 22वें बाब के मुताबिक और मुकाशवा 30वें बाब के मुताबिक फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया। तो अब कलीसिया का वकूफ के अंदर आना और आज की कलीसिया जो वर्शिप उठाती है, इसका मालिक ऑनर जो है क्राइस्ट है, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा यानी वर्शिप खुदा सलूस की है, बाप की है, बेटे की है, रूल कुदस की है। तो गोया ज्यादा इज्जत के लायक क्राइस्ट खुदा का बेटा ठहरा, क्योंकि उसने कलीसिया को वकूफ में लाया है। और पौलुस रसूल फिर खूबसूरत बयान बात करता है कि वो घर हम है, यानी कलीसिया वो मसीह का घर है, वो हाउस ऑफ क्राइस्ट है, वो हाउस ऑफ डेविड है, जो डेविडिक लाइन से दाऊद की कुंजी रखता था। अब कलीसिया का वो ऑनर है, घर का वो मालिक है, मुख्तार है। तो गोया हम कहेंगे क्राइस्ट खुदा का बेटा हाउस ऑफ डेविड का मुख्तार है, मालिक है, यानी कलीसिया जो हाउस ऑफ डेविड की टर्म के अंदर आती है, जिसमें 12 कबीले और गैर कौमें आती हैं, जो कलीसिया वकूफ के अंदर आई है। तो पौलुस कहता है वो घर हम है, यानी वो हमारा मालिक है, वो कलीसिया का हस्बैंड है। और आगे लिखता है कि बशर्ते के अगर हम अपने आप को साबित करें कि उसका घर है, हम उस दलेरी को और उस उम्मीद के फख्र को मजबूती से कायम रखें। और दलेरी के हवाले से वर्ड कॉन्फिडेंस है, और उम्मीद का फख्र होप ऑफ रिजॉइसिंग की बात की गई है, यानी उस उम्मीद को, यानी यीशु मसीह को हासिल हमने कर लिया, करेंगे अपनी निजात, अपनी जिंदगी को, उसमें हमारी शादमानी हमेशा बरकरार रहे, मजबूती से हम थामे रहे, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा घर का मुख्तार है, कलीसिया का हेड है, कलीसिया का सरदार बनाकर दे दिया गया है। और कुल से खात के अंदर इफ्सियों के खात में लिखा है कि वो कलीसिया का बदन का मामूर करने वाला है। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तो गोया जब हम डेविडिक कोवेनेंट की बात करेंगे तो इसमें डेविडिक लाइन की बात की गई है, जिसके अंदर जो कबीले भी आएंगे, 12 कबीले और गैर कौमें, ये दाऊद के खैमा के अंदर, हाउस ऑफ डेविड के अंदर, दाऊद के घराने की टर्म के अंदर आएंगे। हिस्सियों के खात के अंदर लिखा है पहले हम परदेसी थे, गैर कौमें थी, हम मुसाफिर थे, हम परदेसी थे, पर अब मुकद्दसों के हम वतन। और बिलीवर आगे लिखा है खुदा के घराने के हो गए हैं। और ये खुदा का घराना कलीसिया है, ईमानदार है, जिसमें 12 कबीले कौम के, उनमें से जो निजात पाएंगे और पा रहे हैं, और गैर कौमें जो निजात पा रही हैं, ये खुदा का घराना है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में इजराइल का घराना, और हाउस ऑफ डेविड के अंदर ये मुकाशवा नोट कर ले, जिसमें 12 कबीले और गैर कौमें, ये दाऊद का फटा हुआ खैमा जो आमोस की किताब के मुताबिक वो खड़ा किया गया है। यीशु मसीह जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसने आकर कलीसिया को खड़ा किया है। और मैं आप पास साइमन बिलीवर नजात पा गए हैं, और हम हमेशा शाद मान रहे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने तजस्सुम लिया और वो आसमानों से आया। मूसा नीचे लावी के घराने से था, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। फर्स्ट साइमन बिलीवर खुदा का बेटा ये आसमानों से आया, कलामे खुदा जो मालिक था वो जमीन के ऊपर उतरा, और जो मूसा था लावी के घराने
سے لیا گیا, نیچے سے لیا گیا, اور اس کو آسمانی نقشے ہیون کے دکھائے گئے تاکہ وہ خیمہ اجتماع بنائے, وہ شریعت کی تمام باتوں کو لے, اور اس نے ان باتوں کو لیا, ان کی گواہی دی. یعنی جب ان کی گواہی دی, گویا آنے والے مسیح کی گواہی دی, جو اسرائیل کے گھر کا مختار ہے, اس کی وہ گواہی دینے کے لیے آیا. تو آسمان سے خدا کا بیٹا وہ اوپر سے آیا, اور بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ نے اپنی منسٹری میں فرسٹ ٹائم بلیور یہی کہا کہ وہ اوپر سے ہے, یعنی آسمان سے خدا کا بیٹا ہے, کلام خدا ہے, اس نے تجسم لیا ہے, خدا سے نکلا ہے. اور خدا سے نکلنا یعنی کلام جو خدا کے اندر, اس نے جسم آ کر لے لیا. تو گویا جب ہم موسیٰ کی بات کریں گے, وہ تو کلام کی گواہی دیتا ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو گھر کا مختار وہ ہے ہی کلام, وہ کلام ہی مجسم ہو گیا. یعنی جس کلام کی گواہی دیتا تھا وہ تجسم کے اندر کلیسیا کا ہیڈ بن کر وہ اس دنیا کے اندر آ گیا, وہ مختار ہے. تو گویا موسیٰ سے زیادہ آنر عزت کے لائق, یعنی ورشپ مسیح کی ہے, موسیٰ کے نہیں. تو موسیٰ جو شریعت لانے والا تھا, خدا کا کلام لے کر لوگوں کو بیان کرنے والا تھا, تمام سیکریفائس بلڈ کے بابت اس نے ایجوکیشن دی, اور پھر بنی اسرائیل کو ملک کنعان کی طرف لے کر گیا. تو خود ملک کنعان میں, پرومس لینڈ میں وہ داخل نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ گھر کا مختار نہیں تھا, وہ گھر کا خادم تھا. خدمت اس نے دیانتداری سے کی, مگر وہ ملک کنعان میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ غصے میں آ گیا اور اس سے سرکشی ہوئی, اور خدا نے اس کو روک دیا کہ ملک کنعان میں نہ جائے. پر وہ مسیح کی خاطر لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ اس نے مصر کو چھوڑا. جب ہمیں مسیح پہاڑ کے اوپر شاگردوں کے ساتھ مسیح کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہاں ایلیا بھی آیا, موسیٰ بھی آیا. تو گویا موسیٰ مسیح کی خاطر نکلا تھا. اگر وہ ملک کنعان میں تو داخل نہیں ہوا, مگر مسیح کو اس نے حاصل کیا, مسیح کو اس نے دیکھ لیا اس پہاڑ کے اوپر. جب یروشلم کے اندر کرائسٹ دعا کر رہا تھا تو موسیٰ خادم تھا, مسیح کی بابت گواہی دے رہا تھا, مسیح کو دیکھ بھی لیا, پر اس کا تعلق زمین سے تھا, اور وہ زمین کے اندر دفن ہوا کیونکہ زمین سے تھا. پر یسوع مسیح آسمانوں سے آیا, تجسم میں آیا, چونکہ زمین کا نہیں تھا, اس لیے مر گیا, دفن ہوا. زمین اس کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتی تھی, موت اس کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتی تھی, اس لیے وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا کیونکہ خدا کا بیٹا تھا. وہ مالک تھا گھرانے کا, اسرائیل کا, ہاؤس آف ڈیوڈ کا, اس کی کنجی رکھتا تھا, اسی کا بنانے والا تھا. مگر اس میں جب ہم اسرائیل کے گھرانے میں بات کریں گے تو ہم 12 قبیلوں کی بات کریں گے. جب ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر کریں گے تو ہاؤس آف ڈیوڈ کی کنجی مسیح کے پاس. اس کا مطلب ہے قوم غیر قوم دونوں ہی مسیح کی وسیلہ سے نجات پا گئے, اور یہ گھر کلیسیا, اور کلیسیا کی کنجی مسیح کے پاس ہے. اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آج جو کلیسیوں کے اندر آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ڈور کھلے ہیں, کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جن کے لیے بند ہے ان کو کوئی کھول نہیں سکتا. اور کلیسیا کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کو اپنا ہسبینڈ, اپنا شوہر, اپنا ہیڈ مانتے ہیں. اور میں نے یہ بتایا کہ ہاؤس باؤنڈ سے یہ ورڈ ہے, یعنی جو مختار ہے گھر کا, یہ ہسبینڈ ہوتا ہے. تو گویا کلیسیا کا ہیڈ ہونا یہ شوہر ہونا ہے. تو گویا جب شوہر ہونا ہے تو یہ بیوی اور شوہر کے اندر ٹرم, تو باڈی آف کرائسٹ وائف اس ٹرم کے اندر ٹھہری کہ بدن کا بچانے والا, کلیسیا کا بچانے والا وہ جو ہیڈ ہے, وہ جو ہاؤس باؤنڈ ہے, ہسبینڈ ہے, جو شوہر ہے, جس نے کلیسیا کو بنایا ہے, وہ مختار ہے, وہ مالک ہے. تو گویا کرائسٹ آنر آف دا ہاؤس, یعنی آنر آف دا چرچ, آنر آف دا ہاؤس کی جب بات کریں گے تو آنر آف دا ہاؤس آف ڈیوڈ, تو جس کے اندر, اور یہی خدا کا گھرانہ ہے. یعنی آپ پردیسی, یعنی ہم غیر قوم کے نہیں رہے, ہم اسرائیل کے ساتھ کلیسیا میں شامل ہو کر خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں. اس کے بیٹے اور بیٹیاں لپالک فرزند بن گئے ہیں, اور یہ کنجی کلیسیا میں لانے کی مسیح کے پاس ہے, یہ موسیٰ کے پاس نہیں تھی. اور یہ داؤد سے عہد باندھا گیا کہ تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا. تو یہ گھر سولومن کے ٹیمپل نہیں,
وہ دعا کا گھر ہے جو سلیمان نے بنایا، پر اس کے سلب سے یعنی ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق مسیح جو پیدا ہوگا اس کا باپ وہ خدا یہوہ ٹھہرے گا، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، وہی میرے لیے گھر بنائے گا۔ تو اس گھر کے اندر کون؟ غیر قومیں یعنی 12 قبیلے اور غیر قومیں دونوں ہی کلیسیا، یہ گھر وقوع کے اندر آیا ہے۔ گویا گھر اور گھر کا بنانے والا، تو گھر کا بنانے والا وہ گھر سے زیادہ عزت کے لائق ہوتا ہے۔ تو گویا کلیسیا آج جو ورشپ کرتی ہے اپنے ہیڈ کی، مسیح کی، کہ وہ گھر کا بنانے والا، وہ کلیسیا کا بنانے والا، وہ آنر ہے میرا آپ کا، اس روحانی گھر کا، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کا۔ دنیا کی کلیسیاں جو دنیا کے اندر ہے، اور افسس، پرگمن، تھواتیرا اور فیلڈلفیا، لدوکیا کلیسیا اور فیلڈلفیا کی کلیسیا کو کہا گیا کہ وہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تو گویا ان کو کلیسیا میں لے لیا گیا، ان کے لیے ڈور کھل گیا۔ اور بھی جو آج کلیسیوں کے اندر آتے ہیں ان کے لیے ڈور کھلے ہیں، اور جو نہیں آ پاتے ان کے لیے بند ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے خدا کے بیٹے کو جب رد کرتے ہیں تو ڈور ان کے لیے کلوز ہو جاتے ہیں۔ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو گویا ہمارے لیے پاسٹر سائمن آپ کے لیے ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا ہمارے لیے ڈور کلیسیا کے اندر جو خدا کا گھر ہے، جس کا وہ مختار ہے، جس کا وہ ہیڈ ہے، اس نے ہمیں ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے بلیور جہاں ٹھیک تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر کرائسٹ کو ورشپ کیا جاتا ہے، جو کرائسٹ کی ہیڈشپ کو مانتے ہیں، جو پاکیزگی راست بازی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو وہ کلیسیا میں آنے دیتا ہے تاکہ وہ ورشپ کرے اور اس کے گیت گائیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ورشپ کے لیے کلیسیوں میں جمع ہوتے ہیں ان کے لیے ڈور کھلے ہیں، اور وہ داؤد کی کنجی، ہاؤس آف ڈیوڈ کی، ہاؤس آف چرچ کی، ہاؤس آف کرائسٹ کی، خدا کے گھر کی، جس کا مختار مسیح ہے، وہ آپ نے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا۔ تو پالوس کہتا ہے پس غور کرو اس کے اوپر، جب وہ دیانتدار تھا، موسیٰ دیانتدار تھا، تو مجھے آپ کو بھی اسی طرح دیانتداری کے ساتھ اس کی ورشپ کرنی ہے، اس کو اپنا ہیڈ مانتے ہوئے ہمیں دلیری کو اور امید کا فخر یعنی ہمیں ہوپ آف ریجوائسنگ کے اندر قائم رہنا ہے، جو ہمیں ہوپ دی گئی ہے اس میں ہم شادمان ہوں، اور یہ کلیسیوں میں فیلوشپ کر کے ہی ہوگا۔ تو موسیٰ تو نیچے سے تھا اس لیے دفن ہو گیا، اور اس کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ مسیح اس دنیا میں آیا، وہ مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، یعنی تجسم کے اندر آیا، منسٹری کی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، عبدالوہاب زندہ ہے، اس نے کہا میں مر گیا تھا، دیکھ زندہ ہوں، اور دیکھ عبدالوہاب زندہ رہوں گا، میں الفا اومیگا ہوں، ابتدا ہوں، انتہا ہوں۔ تو گویا بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بنا خدا کا بیٹا جو اوپر سے آیا ہمارے لیے جان کو باندھ کر کے آپ نے ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے قیدیوں کو بھی لے گیا، اور مجھے آپ کو بھی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اوپر سے آیا اور اوپر ہی اپنے لوگوں کو لے جائے گا، یعنی ابدیت کے اندر اور اس دنیا کے اندر بھی 1000 سالہ بادشاہی۔ تو ہمارے پاس جو آنر کرائسٹ کی ہے ہسٹولوجی کے اندر جو ہم لرن کر رہے ہیں، وہ تجسم کے اندر آیا، آسمانوں سے آیا، اور وہ نقشے جو زمین کے اوپر دیے گئے، موسیٰ نے اس کی خدمت کی، اس میں دیانتدار رہا، بنانے والی باتوں کی گواہی دی، یعنی یسوع مسیح جو ہائی پریسٹ کے طور پر اس کا بھی سردار قائم ہوگا، اس کے حوالہ سے اس نے ایجوکیشن دی موسیٰ نے، اور میں آپ بھی اپنے ہائی پریسٹ کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ گھر کا مختار ہے، اس نے ہمیں اپنی باڈی میں لے لیا ہے، اور ہم ہمیشہ اس کی آنر کرتے رہیں، اور مضبوطی کے ساتھ ہم امید کا فخر یعنی ریجوائسنگ ہوپ، یعنی جو ہوپ آف ریجوائسنگ ہے، اور کانفیڈنس جو مسیح کے اوپر ہے، اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہے، یعنی جو کلیسیا کا شوہر ہے، ہاؤس بورن ہے، مختار ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، اس کی عزت آنر موسیٰ سے، نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ گویا وہ سب سے افضل ہے، وہ سپریم ہے، اس کی سپرمیسی، اس کی گلوری، اس کی اتھارٹی سب سے زیادہ ہے، آنر سب سے زیادہ ہے، تمجید کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے۔ اس لیے ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا دنیا کی کلیسیوں مقدسوں ہمیں ریگولر ورشپ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ آسمانوں سے آیا
اور ہمیں بھی آسمانی بنا دیا اور مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ابدی کہانت کرتا ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ دوسرا آڈیشن ہوگا مسیح میں مسیح یسوع کی ابدی کہانت اور شفاعت اور موسیٰ اور ہارون کی کہانت میں فرق بتائیں اور خیمہ اجتماع اور کلیسیا کے بارے میں بھی بتائیں۔ بلیورز جب موسیٰ کی بات کریں گے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا میڈیٹر ہے، جب کرائسٹ کی بات کریں گے تو یہ نئے عہد کا میڈیٹر ہے، یعنی موسیٰ تو بنی اسرائیل اور خدا کے درمیانی تھا، اور یسوع مسیح ہاؤس آف ڈیوڈ جو داؤد کا پھٹا ہوا خیمہ جس کے اندر 12 قبیلے بھی اور غیر قومیں بھی امید رکھتی تھی، ان میں سے جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، یسوع مسیح اس کا ہائی پریسٹ ہے اور ملکیسیدق کے طور پر یعنی ابدی کہانت رکھتا ہے۔ اور ابدی کہانت کا مطلب ہے وہ پھر مرنے کا نہیں ہے، وہ مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، دنیا 8ویں باب کے اندر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا اور ہماری شفاعت کرنے کے لیے زندہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے کہانت کی اور وہ درمیانی ٹھہرا، پر اسرائیل اور خدا کے درمیان پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو گھر کا مختار ہے، جو کلیسیا کا آنر ہے، جو آنر آف دا ہاؤس کلیسیا کا مالک ہے، مختار ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ابدی کہانت رکھتا ہے، ہماری شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، تو ہمیں اس کی کس طرح ورشپ کرنی ہے۔ اور یہی پالوس رسول کہتا ہے کہ اس ہائی پریسٹ رسول پہ غور کرو جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، وہ موسیٰ سے زیادہ عزت کے لائق ٹھہرا، یعنی کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی آنر ورشپ اس لیے کہ وہ کلام خدا، خدا کا بیٹا مجسم ہوا، مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہائی پریسٹ کے طور پر، ملکیسیدق کے طور پر، یعنی لاویوں میں سے زمین پر کاہن آتے تھے وہ مر جاتے تھے، مگر یسوع مسیح ہمیشہ تک زندہ ہے اور یہ کہانت ملکیسیدق کے طور پر ہے۔ پر یہ ہاؤس آف ڈیوڈ کے اندر داؤد کی کنجی رکھتا ہوا اس دنیا کے اندر اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کر کے کلیسیا کو وقوع کے اندر لایا ہے اور ان کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور ابد تک یہ شفاعت کرنے والا ہمارا ہائی پریسٹ ہے۔ تو گویا اس کی آنر موسیٰ جو میڈیٹر تھا دنیا کے اندر اسرائیل کے لیے صرف، اس سے زیادہ یسوع مسیح کی آنر کہ ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ آنر کے لائق ٹھہرا، اور یہ خدا کا بیٹا اس نے ہمارے لیے آج بھی وہ کلیسیا کی شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی نا امید نہیں ہونا اور ہمیں فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے فضل کے تخت کے سامنے رہنا ہے اور دعائیں ہولی اسپرٹ میں اٹھاتے رہنا ہے، تاکہ ہماری شفاعت کرنے والا ہائی پریسٹ جو زندہ ہے ہماری شفاعت کرتا رہے۔ تو یہ مکاشفہ جب ہم ہاؤس آف ڈیوڈ کے حوالہ سے کرتے ہیں اور اسرائیل کے گھرانے کے حوالہ سے کرتے ہیں اور خدا کے گھرانے کے حوالہ سے کرتے ہیں، تو آج یہ جو ٹرم ہمارے پاس آتی ہے کہ کرائسٹ آنر آف دا ہاؤس ہے، کرائسٹ گھر کا مختار ہے، تو وہ اسرائیل کے اوپر بھی غیر قوموں میں سے بھی جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، یہ ہاؤس آف ڈیوڈ یعنی داؤد کی کنجی مسیح کے پاس، جو داؤد کے پھٹے ہوئے خیمے یعنی داؤد کی مکمل جو ریسٹوریشن اس کی بادشاہی کی ہے، وہ تھرو مسیح ہے، اور دنیا کے اندر سے قوم اور غیر قوم دونوں میں سے جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ان کے لیے قربان ہوا اور ان کے لیے مردوں میں سے زندہ ہوا، تاکہ وہ کاہن کے طور پر، ابدی کہانت کے طور پر ہماری شفاعت کرے۔ تو دو باتیں ہمارے پاس جو مسیح کے حوالہ سے جو گھر کا مختار ہے یعنی کرائسٹ آنر آف دا ہاؤس ہے، کلیسیا کا مختار ہے، دو باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ وہ ابدی کہانت رکھتا ہے اور شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر گھر کا خادم موسیٰ جو تھا اسرائیل کے لیے شفاعت کرتا تھا، مر گیا، اور ہارون اور اس کے نسل کے لوگ بھی مر گئے، وہ خدمت کرتے تھے۔ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ ابدی کاہن ہے۔ اور جب ہم ٹائٹ کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ ہارون نے اسرائیل یعنی اس گھرانے سے دا یقیلی، پر بائبل مقدس میں عبرانیوں 7 باب کے اندر لکھا ہے ابراہم کے ذریعے سے لاوی نے بھی یعنی موسیٰ ہارون ان سب لوگوں نے بھی ابراہم کے ذریعے سے دا یقین گویا کرائسٹ کو دی۔ تو گویا کرائسٹ ملکیسیدق کے طور پر
یہ टाइटल रिसीव करता है, यानी ये कलीसिया का ऑनर है। तो जब मरे हुए आदमी दान की लेते थे, यानी मूसा, हारून, तो पौलुस रसूल यहाँ बयान करता है, यहाँ वो लेता है जो हमेशा जिंदा है, यानी अब्दी कहानत रखता है, हमारी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। तो जब वो घर का मुख्तार है तो उसको सारी ऑनर उसकी है। तो गोया जब मरने वाले आदमी दायकी यानी हारून काहिन, उनके पास जमीनी कहानत थी, जब वो टाइटल रिसीव करते थे तो इब्रानियों 7वें बाब के अंदर पौलुस रसूल ये लिखता है कि वहां यानी खुदा का बेटा मसाया जो मुख्तार है कलीसिया का, तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट अपने हेड को यानी जो अब तक जिंदा है उसको टाइट देती है, उसकी ऑनर करती है, उसको वर्शिप करती है, उसके साथ चलती है। तो सारा जलाल हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वो खुदा का बेटा कलीसिया का ऑनर है, मुख्तार है, वो मालिक है, कलीसिया का बनाने वाला है। और पौलुस रसूल ये भी लिखता है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुमने बसा हुआ है, हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है और हमें उसको जलाल देते रहना है। और जब हम अपनी कहानत की बात करेंगे तो मूसा के पास अपनी कहानत नहीं थी। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो मुख्तार है, क्राइस्ट ऑनर ऑफ द हाउस है, क्राइस्ट ऑनर ऑफ द चर्च है, क्राइस्ट बॉडी का हेड है, मामूल करने वाला है, उसमें रहकर ही हमारी जिंदगी है, उसी में हमारी शिफा है, उसी में हमारी बरकतें हैं। और उसके फजल के तक के पास हमें दिली से जाना चाहिए ताकि हम पर फजल हो जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जब मूसा की बात करते हैं, हैमा इत्तमा बनाया कलीसिया जो यीशु मसीह जिसका मुख्तार है, इसके ऊपर बात करना चाहिए। बिलीवर्स पौलुस रसूल जो कंपैरिजन इब्रानियों के खत में करता है, क्राइस्ट बेटर देन मोसेस, बेटर देन एरन, यानी उनकी कहानत से बढ़कर क्राइस्ट की अब्दी कहानत है। दाऊद की वो कुंजी, वो इख्तियार मसाया के पास है, खुदा के बेटे के पास है जो कलीसिया का बनाने वाला है। तो जब हम मूसा की बात करते हैं, वो इज़राइल के घराने के अंदर उनके लिए अमानतदार था, चाहे वो हाउस ऑफ डेविड की टर्म हो, चाहे इज़राइल का घराना हो। तो बियाबान के अंदर वो इज़राइल को लेके चला, होरेब से उसने अहकाम लिए, शरीयत ली, और वहां पर खुदा ने उसको ये बताया कि किस तरह मेरे लोग मेरी इबादत करें। तो वो सारे मेथड दिए गए। अहबार की किताब के अंदर 5 सैक्रिफाइस का बयान किया गया, तमाम सिविल लॉज, तमाम रिलीजियस लॉ, ये सारे ही पास्टर साइमन बिलीवर्स दिए गए। और मूसा ने तमाम अहकाम लिखे और बरों के खून को लेकर उनके ऊपर छिड़का और खैमा इज्तिमा की फिर एक एक चीज को बनाया कि किस तरह कौम जिनका वो दरमियानी है, जिनके लिए वो शफायत करता है, जिनको वो गाइड करता है, जिनको वो लीड करता है, उनके साथ एक खैमा इज्तिमा इबादत गाह भी दी गई, ताकि उस इबादत गाह में अहबार की किताब के तरीके जो सैक्रिफाइस के थे, जिसमें 5 सैक्रिफाइस थी, यानी जिसमें बर्ड ऑफरिंग, मील ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ये सारी जो सैक्रिफाइस थी, 5 सैक्रिफाइस थी, इन सब तरीके मेथड मूसा ने उनको बताए जो मसीह की बाबत बयान करते थे। इब्रानियों में यही पौलुस भेद खोलता है पास्टर साइमन बिलीवर के मूसा उस घर में ध्यानदार खादम की हैसियत से आने वाली बातों की गवाही दे रहा था। तो वो तमाम पैटर्न, तमाम शरीयत की कुर्बानियां मसीह की बाबत अक्स थी, यानी मसाया खुदा का बेटा आएगा जो इज़राइल के घराने यानी खुदा के घराने हाउस ऑफ डेविड का मालिक है, यानी कलीसिया का मुख्तार है, मालिक है, वो घर हम है और वो उसका हेड है। तो जब हम मूसा की बात करेंगे तो उसने उस घराने के लिए, घर के लिए, इज़राइल के लिए खैमा इज्तिमा खुदा के कहने से बनाया। और वो टैबरनेकल खैमा इज्तिमा, उसके अंदर पीतल का मज़बा, पीतल का, और फिर होली प्लेस जिसमें शमादान बखूर का सोने का मज़बा, और फिर सोने की रोटियों की मेज, फिर पर्दा, और फिर मोस्ट होली प्लेस के अंदर कोविनेंट बॉक्स जो था ये रखा गया। तो ये सारी चीजें एक इबादत की तरतीब देती थी ताकि रासबाजी और पाकीज़गी के साथ खुदा की इबादत करें। तो गोया इज़राइल का घराना एक खैमा के अंदर जाकर खुदा से मुलाकात करता था। पर जब हम टेंपल की बात करेंगे जो सुलेमान ने बनाई, तो सुलेमान ने भी कहा था कि मैं
صرف دعا کا گھر بناؤں گا. اور جب کلیسیا کی بات آتی ہے تو یہ گھر ہے جس کا مالک خدا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے کلیسیا بنائی. داؤد کا بیٹا سلیمان، اس نے ہیکل دعا کا گھر بنائی. اور جب خیمہ اجتماع کی بات کریں گے تو وہ موسیٰ جو اسرائیل کے اندر اس گھرانے کے اندر خادم رکھا گیا تھا، اس کا وہ خادم بنا اور اس نے ورشپ کو اٹھایا، ان سیکریفائس کو قوم کے ساتھ مل کر ادا کی، ان کا درمیانی بنا. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ ہیکل بنانے کے لیے آیا. یہ اینٹ پتھر کی گھر نہیں ہے، بلکہ پترس کے خط میں لکھا ہے کہ ہم اس رد کیے ہوئے پتھر کے اوپر، اس پریشس سٹون، اس ریجیکٹڈ سٹون کے اوپر، اس ٹیسٹڈ سٹون مسیح کے اوپر جو یہودیوں نے رد کر دیا، ہم اس رد کیے ہوئے کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور اب زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے جاتے ہیں. تو اب یہ جو گھر وقوع کے اندر آیا ہے، یہ ٹیمپل کے معنی کے اندر بھی ہے، خیمہ اجتماع کے معنی کے اندر بھی ہے، پر یہ گھرانے کے معنی کے اندر بھی ہے، ہاؤس کے معنی کے اندر بھی ہے. یہ ہاؤس آف ڈیوڈ، ہاؤس آف کرائسٹ ہے. چرچ، کلیسیا خدا کا بیٹا اس کا مختار ہے. تو گویا جب ہم خیمہ اجتماع کے اندر دیکھیں گے تو ورشپ وہاں اسرائیل نے کی، جب ہم ٹیمپل میں کریں گے تو وہاں پریئر اٹھائے گی. اور اب جب کلیسیا بنی ہے تو مسیح خدا کا بیٹا موسیٰ سے زیادہ عزت دار، کیونکہ یہ گھر کا بنانے والا ہے، مختار ہے، تو اس کی آنر عزت بہت ہے. یعنی اس کی ورشپ ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ تثلیث کا دوسرا قانون ہے. تو پترس کہتا ہے پس ہم زندہ پتھروں کی طرح گھر بنتے جائیں، ہیکل بنتے جائیں. تو گویا جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خیمہ اجتماع میں ٹیمپل جو سلیمان نے بنائی سیکریفائس دی جاتی تھی، اسی طرح اب اس نیو ٹیمپل میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ریجیکٹڈ سٹون، اس کے اوپر میں آپ ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا زندہ پتھروں کی طرح ہیکل بنتے چلے جاتے ہیں. ہم لیونگ سٹون ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں. اور پترس کو بھی اس نے جو اس کا نام رکھا گیا تو پیٹروس ہے، یعنی وہ ایمان لایا. ہم بھی زندہ پتھر ہے اور کلیسیا کے اندر لگے ہیں. اور پترس یہ کہتا ہے کہ ہم زندہ پتھروں کے ہیکل بنتے جاتے ہیں. اب روحانی قربانیاں گزریں گے تو اس میں تو خیمہ اجتماع کے اندر ٹیمپل کے اندر جو سلیمان نے بنائی وہاں بروں بکروں کا خون لایا جاتا، مگر یہاں پر روحانی سیکریفائس. اور یہ روحانی سیکریفائس ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے اور ورشپ اٹھانے والے بنے اور ہمیشہ خدا کی حمد کرے کہ وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے. کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح مختار ہے، آنر آف دا ہاؤس ہے. ہم زندہ پتھروں کی ہیکل ہے. یہ کلیسیا ہے، یہ گھرانہ ہے، یہ ہاؤس آف ڈیوڈ ہے. داؤد کی کنجی مسیح کے پاس ہے، وہ خدا کا بیٹا، اس کی کلیسیا ہے، اس کا بدن ہے اور وہ ہیڈ ہے، وہ شوہر ہے، وہ معمور کرنے والا ہے. اور ہم اس میں معمور ہوتے چلے جائیں، ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں. اور جب وہ آئے تو جو مر گئے ہیں ایماندار وہ زندہ ہوں اور ریپچر ہو، تاکہ ابد تک، پہلے تو 1000 سال بادشاہ میں، پھر ابدیت تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے، تاکہ امورٹل باڈی کے اندر، جلالی بدن کے اندر جس کا ہیڈ جلالی ہے، مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہمارا ہیڈ ہے، وہ پھر نہیں مرنے کا. اسی طرح اس دنیا کے اندر کلیسیا جو زندہ ہے یہ ابدی زندگی اپنے اندر رکھتی ہے. ایسی کلیسیا جو ورشپ کرنے والی اور معمور اور زندہ کہلائے وہ اس دنیا کے اندر دکھے. اس کے پاس سائمن ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا ریگولر ورشپ کرنی اور مسیح کے ساتھ چلنا ہے کہ وہ موسیٰ سے زیادہ عزت کہلائی، یعنی گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ، یعنی وہ گھر کا مختار ہے، وہ گھر ہم ہیں. تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور ہمیں سیکریفائس دینی ہے، اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کوئی کھول نہیں سکتا. میرے آپ کے لیے یہ دور کھلا ہے. مجھے آپ کو کلیسیا میں رکھا، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدس، ہمیں اسے اپنی باڈی آف کرائسٹ میں رکھا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال دے، اس کی حمد کرے، ہونٹوں کا پھل پیش کرے، روحانی قربانیاں گزارے، ہمیشہ روح سچائی سے پاکیزگی میں عبادت کرنے والے ہوں، یعنی راست بازی اور پاکیزگی میں عمر بھر بے خوف ہو کر اس کی ورشپ کرے. وہ کلیسیا لینے کے لیے
आ रहा है, इसलिए कोई डर खौफ हमारी जिंदगी की दुनिया में ना हो, बल्कि उसको जलाल दे। सब चीजें हमारी, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, बाकी चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। और हम ईमान लाए हैं, इकरार करते हैं, अपने मुकर्रर करने वाले के हक में ध्यानदार था, मूसा भी था, हमें भी ध्यानदार रहना है और उसकी वर्शिप करते रहना है। और हमें फख्र की उम्मीद, उस दिलेरी को हाथ से जाने नहीं देना, मजबूती से थामना है। हम उसका बख्तिस है, हम उसका घर है, वो हमारा मालिक है, वो ऑनर ऑफ द हाउस है। क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, ऑनर ऑफ द हाउस, मसीह घर का मुख्तार, इस तालीम को समझता हुआ आपके साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन जो कि क्राइस्ट ओनर ऑफ द हाउस के हवाला से थी, मसीह घर का मुख्तार, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन गार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन गार्मन स्पिरिचुअल योग के हवाले से जो न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं, आप भी आए और दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन गार्मन लेते हैं, जिसमें नोहा की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफा और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।